पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ गई है। तो नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में शदीद गर्मी की हवाएं चल पड़ी हैं और शदीद तरीन गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। तकरीबन 45 टेम्परेचर इस वक्त पाकिस्तान में हो गया है। मई का महीना चल रहा है। आई डोंट नो अगले नेक्स्ट मंथ के अंदर क्या होने जा रहा है और क्या होगा, कितनी शिद्दत से गर्मी पड़ेगी किसी को नहीं पता। लेकिन दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे, अपनी रहमत के साए में रखे। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि गर्मी और बेइज्जती जितनी महसूस की जाए उतनी ज़्यादा लगती है। तो इसलिए बी ब्रेव, बी बेशरम एंड एंजॉय द लाइफ परफेक्टली। तो गर्मियों का यही तोड़ है कि आप भूल जाएं कि गर्मी है। फ्रेंड्स, आज मेरा आपसे एक संजीदा टॉपिक पे बात करने को दिल कर रहा है। मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे बात करूं, तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। मेरा बड़ी शिद्दत से ये मानना है और मुझे मुकम्मल यकीन है इस बात पे कि ज़िंदगी एक मुकाफ़ाते अमल है। जो आप कभी किसी दूसरे के साथ करते हैं वो कभी ना कहीं लौट कर वापस आप तक ज़रूर पहुंच जाता है। इसी मौजू पे मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूंगा, आपसे बातें करूंगा। इसी मुद्दे पे हम आज आवाज़ उठाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी राय से इस कमेंट में रिप्लाई करें और मुझे बताएं कि ये सही कह रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने राय से मुझे आगाह करें। आपके इर्द गिर्द माहौल के अंदर कोई ऐसा वाक़या हो तो आप भी मुझे बताएं जो कभी ना कभी आपकी नज़रों से गुज़रा हो। मुझे भी आगाह करें, कमेंट में रिप्लाई करें। बहरहाल ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी का सफ़र चलता रहेगा। एक्चुअली इंसान की गलतफहमी होती है कि वो समझता है कि मैं अगर दुनिया से चला गया तो काम दुनिया के रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इस दुनिया में बहुत लोग आए, सिकंदर आज़म जैसे लोग आए जिन्होंने आधी दुनिया फतह कर ली थी। बहरहाल वो चले गए तो रहना किसी से भी नहीं है। इसलिए हमेशा नेक नीयत रखें, किसी को धोखा ना दें। मैं जिस मौजू पे बात करूं, दरअसल हर बंदा, हर एक कोई इस बात को मानता है, लेकिन हम लोग अनजाने में, चाहते ना चाहते में इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। बाबा जी इशफाक अहमद मरहूम साहब फरमाते हैं कि एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि किसी को धोखा ना देना, क्योंकि धोखे में बड़ी जान होती है। क्योंकि ये कभी नहीं मरता और एक ना एक दिन घूमकर आप ही के पास आ जाता है, क्योंकि इसको अपने ठिकाने से बड़ी मोहब्बत होती है। तो ज़िंदगी में दोस्तों हमें जो कुछ मिल रहा होता है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा होता है, कहीं ना कहीं वो हमारे अमाल का नतीजा होता है, हमारे अमाल का रद्द-ए-अमल होता है। हम ज़िंदगी में जो बोते हैं, हम जो खेती बोते हैं, उसी का फल पाते हैं। जो हम दूसरों के साथ करते हैं तो दूसरे कभी कहीं ना कहीं वो हमारे साथ कर रहे होते हैं। हकीकत यही है कि ये कुदरत का एक असूल है जो समझ में नहीं आता दोस्तों। मैं कहता हूँ शायद अकल में ये घुस ही नहीं सकता, लेकिन अगर हम इसको साइंसी नुक्ते नज़र से देखें या किसी भी किताबी नज़र से इसको देखें, तो इसको फॉलो करने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर दानिश हाशमी दुनिया में किसी को धोखा दे रहा है, अगर किसी के साथ बुरा कर रहा है और यकीन है उसे कि उसके धोखे का किसी को पता नहीं चल रहा और वो बड़े कामयाब तरीके से धोखा दे रहा है, तो लेकिन यकीन कर लीजिए मेरा दोस्त, तो कहीं कोई और दानिश हाशमी उसको धोखा दे रहा होगा जिसका उसको पता नहीं होगा। टॉपिक मेरा बहुत सादा सा है। जो मैंने ज़िंदगी के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर रियलिटी जो देखी है, समझी है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे दोस्त, अगर आप ज़िंदगी के अंदर कभी किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको इसका फल नहीं मिल रहा
اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ وہ انسان آپ کے ساتھ اس طرح سے اچھا نہیں کر رہا تو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے دوست میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھا ہے، آپ جتنا مرضی کسی کے ساتھ اچھا کر لیں، اگر وہ انسان آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو یاد رکھیے گا تو قدرت کبھی نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اس کا پھل، اس کا رزلٹ آپ کو دلوا دے گی۔ اگر آپ کسی کے لیے اچھا کر رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کرے گا، یہ میرا یقین ہے۔ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ آج کل حالات بہت برے ہیں تو موٹر سائیکل پہ لفٹ نہیں دینی چاہیے، یا گاڑی ہے آپ کے پاس تو گاڑی پہ لفٹ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ حالات بہت برے ہیں، پتہ نہیں چلتا آگے سے کون ہے، کون وہ چور ہے، ڈکیٹ ہے، وہ آگے جا کے آپ کو لوٹ لے، کچھ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے، جیسے حالات چل رہے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں اس بات پہ بالکل یقین نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی کسی حد تک بات ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ملک پاکستان کے آج کل جو حالات بہتر نہیں ہیں، مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ لیکن میں اپنی بات کروں، میں ہمیشہ میری یہ سوچ ہے کہ میں اگر بائک پہ جا رہا ہوں یا گاڑی پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی بندہ مجھ سے سواری مانگے تو میں اس کو بٹھا لیتا ہوں، اس کو لفٹ دے دیتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کوئی بہت بڑی ٹاپ یا کوئی تیر نہیں چلا رہا آپ کو بتا کر، میں صرف آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنی سواری پہ جا رہا ہوں تو رستے میں مجھ سے اگر کوئی اسکول کا چھوٹا بچہ یا کوئی بزرگ یا کوئی بزرگ آنٹی مجھ سے لفٹ مانگتی ہے تو کبھی بھی میں دے نہیں کرتا، سوچتا نہیں اور میں لفٹ دے دیتا ہوں، یہ میری اپنی سوچ ہے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں اس کی منزل ہے، جہاں اس نے جانا ہوتا ہے، میں وہاں تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدھا جانا ہے، ہم نے لیفٹ جانا ہے، اور میں نے سیدھا بھی اگر جانا ہو تو میں لیفٹ پہلے جا کے چھوڑ کے ان کو پھر واپس آ کے سیدھا جاتا ہوں۔ تو یہ میری سوچ ہے کہ میں ٹرن کر کے ان کی منزل پہ چھوڑ کے واپس آ کے اپنے روٹ پہ سیدھا نکلتا ہوں، یہ میری اپنی ایک سوچ ہے۔ ایسا میں اس لیے کرتا ہوں دوست، کل کو مجھ پہ کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نعوذ باللہ اگر ایسا وقت آتا ہے کہ میرے پاس سواری نہیں ہوتی اور میں روڈ کے کنارے دھوپ میں سڑ رہا ہوتا ہوں، کھڑا ہوں، تو شاید کوئی آدمی گاڑی روک کے مجھے لفٹ دے، تو شاید کوئی بندہ کوئی گاڑی کھڑی کر کے مجھے بٹھا کے میری منزل مقصود پر تک پہنچا دے، کیونکہ مجھے یقین ہے کبھی نہ کہیں جب آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ مکافات عمل دنیا میں ہی آپ کو مل کے رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں برا ہوگا، اور اگر اچھا کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، یہ میرا یقین ہے۔ تو دوست، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو سوچیں، اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ آپ سوچیں جب کوئی کبھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اوقات، اتنی حیثیت دی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس وہ مانگنے کے لیے آیا ہے، تو آپ کے پاس کچھ بھی ہے، 10 روپے، 5 روپے، 100 روپے، آپ کے پاس جو بھی ہے آپ ان کی جتنی خدمت کرنا چاہیں تو کر دیا کریں، شاید اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ دوست، کہتے ہیں کہ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، سب کچھ بھول سکتا ہے، لیکن سوائے ان لمحوں کے جب اس کو اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ دوست، کہتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کیا ہیں، اور آپ کا برا وقت آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ اچھے وقتوں کے ساتھی یاد رہیں نہ رہیں، لیکن برے وقتوں کا ساتھی ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے۔ میری ایک بات ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ آپ کبھی بھی دنیا کو خوش نہیں کر سکتے، کبھی بھی آپ دنیا کو خوش نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی بھی ایسا کام کر کے دیکھ رہے ہیں جو آپ 100% کر سکتے ہیں، آپ اس میں کوئی غلطی نہیں کریں گے، لیکن آپ یقین مانیے آپ پھر بھی پوری دنیا کو، تمام لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور نکلے گا جو آپ کے گریبان کو پکڑے گا اور آپ کی غلطی نکالے گا، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور نکل آئے گا کہ وہ آپ کے گریبان کو پکڑے گا، آپ کے اوپر کیچڑ پھینکے گا، وہ کہے گا کہ نہیں یہ غلط ہے۔ تو دوست، ایسے لوگوں سے جو چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے آپ کبھی بھی اس اچھے کام سے پیچھے نہ ہٹیے گا۔
بلکہ اور جوش جذبے کے ساتھ کیجیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں ہی آپ کو اس کا پھل ملے گا، کسی نہ کسی صورت میں ضرور پھل مل جائے گا۔ اور جو ایسا کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ان پہ رحم کرے۔ میرے دوست، اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور اگر آپ سے کوئی جلتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کو اس پہ غصہ کرنے کی بجائے آپ ہمیشہ یہ سوچنا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود سے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں بڑی باڑ دوڑ کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ دوسرے سے آگے نکل جائے، آگے پہنچ جائے، اگلی منزل پہ پہنچ جائے۔ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس دوران کوئی اگر آپ سے جلنا شروع کر دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ اتنی بڑی منزل پہ پہنچ چکے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ آپ سے جلتا ہے۔ اور اس کی بدقسمتی وہ وہیں پہ کھڑا ہے اور اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھ چکا ہے۔ تو بہرحال جی، دوسروں کے جلنے سے، دوسروں کی جلس پن سے آپ کبھی بھی غصہ نہ کریں، آپ اپنی منزل کی طرف ہمیشہ بڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہنچ جائیں گے۔ کبھی بھی رستے میں نہ رکیں، کبھی بھی لوگوں کی باتیں سن کے کبھی بھی آپ اداس نہ ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے دشمنوں سے سیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ بتاتے ہیں کہ میں دنیا میں رہ کر کتنا اچھا کام کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں جس انسان کے جتنے زیادہ دشمن ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے کام کر رہا ہوتا ہے۔ کافی سیریس ہو گیا ہوں جی میں آپ سے باتیں کرتے کرتے، کیونکہ باتیں ہی ہم کچھ ایسی کر رہے ہیں آج۔ کہتے ہیں کہ انسان کو بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے اس میں پوری زندگی گزر جاتی ہے انسان کی۔ ہائے کتنی گہری بات ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ مطلب کہ آپ دیکھیں کہ انسان تقریباً جو ریشو چل رہی ہے 2 سال میں بچہ بولنے لگ جاتا ہے، تو مطلب انسان کو 2 سال لگتے ہیں سیکھنے میں، بولنے میں۔ لیکن کون سی بات، کون سا لفظ، کون سا جملہ کہاں کہنا ہے، اس کو سیکھنے میں پوری زندگی انسان کی لگ جاتی ہے۔ ہمارے رشتوں میں جو لڑائیاں جھگڑے ہوتی ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو جذباتی فیصلے ہو جاتے ہیں، سب سے بڑھ کر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، ان سب کی وجہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، ہماری خود کی زبان ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ہم بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے دوست، غصے کو عقل کا دشمن کہا گیا ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ جب ہم غصے میں بولتے ہیں تو کبھی بھی ہم اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے ہوتے ہیں، ہم بس بول ہی چلے جاتے ہیں، جو منہ میں آیا وہ بول ہی چلے جاتے ہیں، کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ بہت دفعہ ہم غصے میں ایسی بات کر دیتے ہیں جو ہم خود بھی ایگری نہیں اس بات سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غصے میں بول دیتے ہیں۔ بہرحال صرف غصے میں ایسی بات بول دیتے ہیں جس کو ہمارا دماغ بھی ایگری نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن دوست، الفاظ کے تیر ایسے تیر ہوتے ہیں کہ تیر کا زخم تو بڑھ جاتا ہے، لیکن الفاظ کا زخم کبھی نہیں بڑھتا، اور پھر ساری زندگی ہم پچھتاتے ہیں کہ کاش کہ وہ لفظ ہم نے کبھی نہ بولا ہوتا، لیکن غصے کی حالت میں ہم وہ بول جاتے ہیں۔ چھوٹی سی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میرے جاننے والوں میں سے ایک فیملی تھی کہ لڑائی ہوئی آپس میں، بہت پیار والا کپل تھا، آپس میں بہت زیادہ محبت تھی ان کی۔ ہم نے دیکھا کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی بہت بات مانتے تھے، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن دونوں غصے کے بہت زیادہ تیز تھے۔ ایک دن ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور تو خاوند نے غصے میں اپنی وائف کو، اپنی پیار لور کو 3 حرف دے دیے۔ وہ 3 لفظ تھے طلاق، طلاق اور طلاق۔ ویری بیڈ ورڈ، مجھے ان الفاظ سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ تو بہرحال جی، انہوں نے غصے میں اپنی وائف کو یہ الفاظ کہہ دیے۔ تو جب آپ غصے میں ان کو یہ لفظ دے ہی دیے تو اب وہ سوچنے لگ پڑا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میرے سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیسے کہہ دیا۔ مطلب کہ اب وہ بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو، اپنی لور کو یہ الفاظ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو میں نے کہہ دیا،
کیسے کہہ دیا؟ اب وہ بیٹھا سوچ رہا ہے کہ اب میری بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی، اور یہی سوچتے سوچتے وہ رونے لگ پڑا، زاروں قطار رونے لگ پڑا، اور کافی پریشانی کی حالت میں وہ موبائل اٹھاتا ہے اور اپنے کسی قریبی دوست کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے یہ سارا واقعہ، اور وہ دوست ہوتا ہوں میں سنتا ہوں اور میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، لیکن کیونکہ اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، شریعت کے مطابق اس نے 3 الفاظ دے کے اپنی بیوی سے اپنا رستہ جدا کر لیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ فلاں قاری صاحب کو، فلاں مولانا صاحب کو، فلاں مفتی صاحب کو فون کریں، فلاں عالم صاحب کو فون کریں اور ان سے کوئی فتویٰ پوچھیں اس کے متعلق، یہ کس طرح سے اب میں اس کو اپنی، کیا کہوں، مجھ سے الفاظ نہیں کہے جا رہے، کس طرح سے میں اس کو اپنی بیوی دوبارہ بنا سکوں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ مجھ سے تو بہرحال اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا، اور آج وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے پیار کو ثابت کرنے کے لیے دونوں لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی بھی نہیں کی۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے میرا سفر کافی آسان ہو گیا ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب چھپوائی گئی، ایک ناول چھپوایا گیا، اس ناول میں، اس کتاب میں تقریباً 100 کے قریب چیپٹر ڈالے گئے، اس میں 7ویں نمبر پہ ایک چیپٹر ڈالا گیا، جو شروع میں ان باکس میں ایک فہرست ہوتی ہے چیپٹرز کی، اس میں 7ویں نمبر پہ، اس 7ویں نمبر چیپٹر پہ یہ لکھا گیا کہ اسے مت پڑھیے، یہ موضوع رکھا گیا اس کا۔ یو نو واٹ، کیا ہوا؟ جتنے لوگوں نے وہ کتاب، وہ ناول خریدا، سب نے سب سے پہلے وہی 7ویں نمبر پہ چیپٹر پڑھا، جس کے اوپر لکھا گیا تھا کہ اسے نہ پڑھیے گا، اسے مت پڑھیے گا۔ بہرحال ہم لوگوں کی یہ عادت ہے، یہ ایک تجسس ہے ہمارے اندر، ہم ہمیشہ وہ کام پہلے کرتے ہیں جس سے ہمیں روکا جاتا ہے، مطلب کہ ہمیں بچپن سے روکا جاتا ہے کہ پیار نہ کرنا ورنہ رل جاؤ گے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچپن سے ہی نصیب و لال کے گانے سن کے بڑے ہوتے ہیں، اکرم راہی کے جو درد بھرے گانے ہوتے ہیں وہ سن سن کر جوان ہوتے ہیں۔ ایسے گانے سن کر ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ پیار کتنا دردناک چیز ہے، اور بہرحال دنیاوی پیار کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی بلا کا نام ہے، کتنے روگ ہیں پیار کے اندر۔ ہمارے دوست احباب، ہمارے بھائی، ہمیں ہر کوئی مطلب یہ یقین دلاتا ہے کہ پیار نہ کرنا، یہ پیار، دنیاوی پیار بہت خطرناک چیز ہے، یہ پیار انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور انسان کو بہت پیچھے لے جاتا ہے انسان کو، لیکن ہم میں سے ہر کوئی انسان پیار کرتا ہے، اور جس کو جتنا زیادہ روکا جاتا ہے وہ اتنی شدت سے وہ کسی سے پیار کرتا ہے، کیونکہ ہماری یہ نیچر ہے، ہماری یہ فطرت ہے کہ ہمیں جس کام سے روکا جائے وہ ہم نے لازمی کرنا ہوتا ہے، کسی کی بات نہیں ماننی ہوتی، کیونکہ یہ فطرت ہے اور فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔